अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट सुल्तान सिकंदर। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं इस्लामाबाद में लॉ स्मिथ के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं असलम यार एडवोकेट हाई कोर्ट। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और ये भी मेरे साथ ही काम करते हैं। मेरे साथ हैं एडवोकेट नवीद। इनका ताल्लुक सिंध से है और ये भी यहाँ हमारे साथ ही काम करते हैं। इस निशिस्त का आज का मकसद है हमारे लीगल मामला जो रोज़ाना की बुनियाद पर कचहरी में और बाकी इदारों में, हाई कोर्ट में होते हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम चाहते हैं हम कैजुअली आपसे और बाकी लोगों से शेयर करें ताकि हम देख सकें कि एक वकील की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे होती है। सर असद साहब, सर सर नवीद साहब, जी सर नवीद साहब, आज हम माल रोड पे खड़े थे कचहरी के अंदर। तो मैंने सरदार जी को समझा ईस्ट एंड वेस्ट ब्लॉक के बीच वाला जो रोड है वो इस्लामाबाद माल में, रोड है। उसे हम माल रोड कहते हैं बिल्कुल क्योंकि सही है। लोगों का आना जाना सारा रश बड़ी होती है। जी। तो नबी साहब, एक आपके उस्ताद के साथ हम खड़े थे, वहां पे एक औरत खातून आई, उसके बारे में बताएं तो बाकी डिस्कशन में क्या मिलता सुल्तान साहब जी हाँ बिल्कुल। हम उधर ही खड़े थे, गुफ्तगू चल रही थी हमारे उस्ताद के साथ। अचानक एक औरत आई, ठीक है, और बिल्कुल क्यूरियस होकर उसने एक सवाल पूछा कि आप वकील हैं? तो जैसे उसने बोला हाँ, तो उसने बोला कि मेरे भाइयों ने मेरी ज़मीनों पे कब्जा किया है, प्रॉपर्टी पे। तो यानी कि क्या रेमेडीज क्या है उस चीज़ की? तो मैं बिल्कुल एक यार मैं परेशान हो गया ना कि देखिए, पहली बात कि जो औरत है, औरत की हकूक क्या है औरत को पता नहीं, ठीक है। खास करके पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन हुई है औरतों के हकूक के हिसाब से, काफ़ी एक्ट्स हैं, जैसे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफ ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, वुमन की जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना। तो उनको ये चीज़ पता नहीं है ना, तो वो बिल्कुल भटकते हैं, एक भटकती रूह की जैसे। तो उनको एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म बताएंगे उनको जाना किधर, ठीक है। तो वैसे हमारा वैसे मकसद भी यही है कि जो भी कानूनी लाइमी है तो उसको ख़त्म करना। तो क्या सुल्तान साहब, आपको आप तो उधर ही यही शायद थे उस चीज़ के, तो आप क्या कहते हैं उस चीज़ के हिसाब से कि हमें क्या करना चाहिए ये है? चीज़ साहब, मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इदारे बहुत अच्छे मौजूद हैं। बिल्कुल औरतों के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज्यादती होती है, भाई जाना नहीं देते। बाप ने कुछ नहीं कहा, जैसे खातून आई भी थी, वो कह रही थी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस से हट के भी वो ये कि ये माली तौर पर एक डोमेस्टिक वायलेंस है कि वो खातून चाह रही थी कि जो उनकी वालदा और उनके नाम पर घर वो उनके वालिद साहब करके गए हैं वो उनको मिले। लेकिन मसला ये था कि बाकी बहन भाइयों ने कहा कि ये जा रही है वगैरह वगैरह। बिल्कुल इस चीज़ को हमारे पास एड्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ा ये दुनिया है। हर आए दिन इस तरह के आपको मामला मिलेंगे। अभी आप फोस्पा चले जाए, उसका पूरा एक सेक्शन अलग बना हुआ है प्रॉपर्टी के मामला को डिस्कस करने के लिए और हल करने के लिए। अभी हमारे पास फोस्पा एक बेहतरीन इदारा है इसके लिए। उनको बजाय कि सिविल कोर्ट में ही तमाम उसके मामला को चलाए जाए, उनके पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है फोस्पा का। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट ना हम वकील साहब उसके बारे में ज़्यादा साइलिन को इंफॉर्मेशन देते हैं, ना फोस्पा खुद। फोस्पा को चाहिए कि हर शहर में हर सूबे में इनके वर्कशॉप्स होने चाहिए, अवेयरनेस क्लासेस होनी चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लोग पर्सनली खुद किसी के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है। बात लोग ऐसे हैं जिनके पास जरिए खातून की उनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन अभी लिटिगेशन के पैसे नहीं है, तो वो अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो मुमकिन है सूरत में वो फोर्स पर अगर चली जाती, खुद एक 2 लाइन का एप्लीकेशन भी लिखती, आगे से उन्होंने किसी प्रोबोनो बेसिस पे ही किसी लॉयर पे एंगेज करना था, उसका मामला हल हो जाता था। क्या कह रहे हैं सर? आपने इस छोटे से वाक्य के बाद एक बहुत बड़े पहलू के ऊपर से पर्दा हटाया है। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है। हर दूसरे इंडिविजुअल के साथ, हर दूसरे फर्द के साथ ये मसला जो है वो मनसूब है, जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ पे देखें, हमारे पास कवानीन तो सारे मौजूद हैं। आपकी बात से ही सेकंड करूँगा, कवानीन सब मौजूद हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कहीं ना कहीं हमारे इदारों की तरफ से पूरे होने में, कहीं ना कहीं हमारे इनफरादी तौर पे पूरे होने पे बहुत ज़्यादा कह लें कि उसका लैक का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसमानदा होती जा रही है। तो मदद के साथ एक चीज़ ऐड करूँ मैं, जो औरतें हैं जिनकी जमीनों प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा होता है, वो इसी डर की वजह से इन प्लेटफॉर्म को जो है ना वो यूज नहीं करती, क्योंकि ना उनके पास फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट होती है, और ना ही उनको ये पता होता है कि दे आर खास स्पोर्ट्स।
خاص کر کے فوسپا کہ وہ تو فاسٹ کورٹس ہیں نا، جلدی جلدی میں وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں کیسز. ان کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں دیوانی مسئلہ سمجھ کے کہ یہ کوئی 10-15 سال چلے گا اور کوئی اس سے کنکلوژن نہیں نکلنا، کوئی مجھے پراپرٹی واپس نہیں ملنی. تو اس چیز کو ہم نے عام کرنا ہے. اس چیز کو یعنی کہ اس ویڈیو بنانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ سلطان صاحب نے جیسے بولا کہ ہر ایک شہر میں فوسپا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلاسز کروائیں، پر یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ جو قوانین چھپے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس جو پلیٹ فارمس ہیں کسی کو پتہ نہیں، ان کو کیسے یوز کریں، اس کو اپروچ کیسے کریں، یہ ہم ہی بتائیں گے، یہ ہم وکیل ہی بتائیں گے. نوید صاحب بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، مگر بات یہ ہے کہ آپ اس وقت دارالخلافہ اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں جو یہاں کے اندر رہنے والی خواتین کافی حد تک سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک برڈ آئی ویو کریں پورے ملک کا، کیونکہ ہم نے تو پورے ملک میں اطلاق شدہ قوانین کے بارے میں بات کرنی ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینی ہے. اب جہاں تک بات آپ نے کی تھی اطلاق کی، جورسڈکشن کی بات کی ہے، تو یہ جورسڈکشن obviously مطلب یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا اور میرا کام تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کے لیے ادارے بنائیں، یہ تو سرکار کا کام ہے ادارے بنائیں. اسی طرح سرکار نے قانون بنا کے ہم پہ رکھ دیے ہوئے. ایگزیکیوشن میں عوام کی بھی کوتاہیاں کافی ساری شامل ہیں، اور ایگزیکیوشن میں جو سربراہان بیٹھے ہیں ان کی بھی کافی ساری کوتاہیاں شامل ہیں. تو ان دونوں کو ہی کور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک مشترکہ کاوش ہے کہ ہم اس گیپ کو فل کر سکیں، لوگوں تک ایک مشکل پروسیجر کو آسان کر کے بتا سکیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف اس تک رسائی مشکل ہے. جو کہ کچھ لوگوں کے اوپر، اب میں کسی طبقاتی نظام کو اس کے اندر نہیں لا رہا، مگر پسماندہ علاقات میں جایا جائے تو کافی ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی. اصل سے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ساؤنڈر کو کلیئر بند کیا، مگر یہ ایک پہلے تو ہے نا کہ اویئرنیس نہیں ہے. مطلب قانون کی فراہمی، ہم ایک اوور لیجسلیٹڈ کنٹری میں ہو کر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. فرض کرو ایک بندہ ہے سندھ میں ٹوڈیرو میں ایک عورت کے ساتھ، کیا وہ یہ جرات کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف یا خامد کے مار پیٹ کے خلاف وہ جا کے کہیں پر کوئی شکایت کر سکے؟ اس کو پتا ہے کہ میں گھر پہنچوں گی اور میں نے ختم ہونا. اس کو جب تک ریاست نے یقین نہیں دلایا ہے کہ میں بطور ریاست، بطور ماں کی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں اور تمہیں کچھ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل. تو تب میرے خیال سے زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا میں بریفلی نوید صاحب، آپ ویسے چونکہ میں اویئرنیس کی ویسے بات کر رہے ہیں تو یہ ذرا بتائیں کہ کیا کہتے ہیں فوسپا میں خاص طور پر عورتوں کے لیے، اس میں مرد عورت کوئی بھی جا سکتا ہے، مگر یہ کہ عورتوں کے لیے فوسپا میں کیا کیا ریلیفس اویلیبل ہیں؟ کیا وہ خود بھی آ سکتے ہیں بغیر کسی وکیل کے؟ ان کے کون سے معاملات ڈیل کیے جاتے ہیں؟ کتنا دورانیے میں سارا معاملہ ان کا جو ہے سماپت ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے کتنی آسانی ہے بجائے کہ وہ عدالتوں میں اور باقی اداروں میں جائے؟ فوسپا میں کتنی آسانی ہے؟ سلطان صاحب، اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ اگلی جو نا اس میں ہم سارا جو ڈیٹیل وہ ڈالیں گے ڈسکرپٹیولی. اور مین وائل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوسپا جو فیڈرل ورڈس کا اس کی ہر ایک صوبے میں، خاص کر کے سندھ، پنجاب اور کے ہے جو کہ ان کی ریجنل ہیڈ آفس ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہر عورت جو مظلوم، جو وکٹم ہے، چاہے وہ ہیرسمنٹ کی ہو، چاہے وہ کسی اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہو، وہ پلیٹ فارم یوز کر سکتی ہے تھرو ایک اپلیکیشن دے کے کمپلین کی یہ صورت میں وہ جا کے دے گی ادھر. اور مزے کی بات بتاؤں، 7 دنوں میں یا 3 دنوں میں، 7 دنوں میں ان کو ان کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو رجسٹرار ہے وہ فارورڈ کرے گا اوپر، جو اوپر پرسن ہوگا وہ جو ہے نا ایک کمیٹی بٹھائے. کیا اس پر سائلین کو کسی وکیل کی ضرورت ہے؟ شروعات میں یہ ہے کہ کمپلین وہ خود ہی کر سکتے ہیں. اچھا جب پروسیڈنگ چلتی ہے تو ظاہری بات ہے کیونکہ چونکہ وہ ایک سائلین ہے، اس کو ایک قانون کی اتنی پتہ نہیں، اتنی نالج نہیں، تو اس کو تھوڑا جو ہے نا اگر آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ وکیل ہو تو لازم بات چاہے بہت اچھا، مگر وہ بغیر وکیل کے اپنا شکایت درج کروا کے اپنے معاملات کو میں تھوڑا سا ذرا چیزوں میں کروں کہ یہ فوسپا کی جو کہہ رہے ہیں مستقل رسائی کیسے پا سکیں گے. رسائی پانے کے لیے آپ بس ایک سمپل درخواست لکھیں جو بھی آپ کا موقف ہے، اس کے بعد وہ فوسپا میں جمع کروا دیں.
وکیل کی فراہمی بھی ان کے پاس ایسے وکلا موجود ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں جو ان کا کام مفت میں کر دیتے ہیں، پرو بونو کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ایسی سہولیات میسر ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی دیکھیں رسائی کتنی آسان ہے، اس کی فراہمی بھی موجود ہے، اس کی رسائی بھی موجود ہے. آپ کے پاس ایک پراپر فارم ہے اور صرف آپ نے ایک اپنا ایشو کاغذی تحریر کر کے وہاں پہ جمع کروا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسد صاحب چونکہ ایک کیجول سیٹنگ ہے تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں اور ٹاپک چلنا چاہوں گا یہاں پہ. جیسے آپ صبح ہمارے ایک ایکسپیرینس تھا، ہم گئے، ہماری کلائنٹ جو ہے جس کی ریسنٹلی پیش کروائی تھی، ان کا دوسری پارٹی کے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے. ابھی وہ آ کر اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کورٹ میں. پروسیجر کو میں اس لیے ٹچ کرتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ آ کر بیان دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی رعایتی اپلیکیشن دی گئی. وہ اپلیکیشن ایڈمٹ نہیں ہوئی آج کے دن. اب وہ یہ بات ہے مکمل، میں تو ذرا بیک گراؤنڈ اس کو بتانا چاہوں گا کہ جج صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ میں کیسے کر سکتی ہوں. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کا ڈسکریشن ہے، آپ کا صاحب ہے، آپ ان کا 249 طرح کی اپلیکیشن میں ایکسیپٹ کریں اور اگر ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو دے دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. سنانے کے ساتھ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کہ انہوں نے اپنا صوابدیدی اختیار استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو معاملہ حل ہو سکتا تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو آپ سر اس میں دیکھیں میں دو طرفہ پر یہ روشنی ڈالوں گا، ایک آپ کے اور آپ کے سائلین کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہ آپ کا کمپرومائز ہو چکا ہو یا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کمپرومائز کے پیچھے آپ کی کوئی ایف آئی آر بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، پولیس نے اس پہ ایف آئی آر کاٹی ہے، وہ کچہری تک یا عدالت تک بات آئی ہے. اب کیا جو اس میں لگا ہوا آفینس ہے، کیا جو اس میں لگا ہوا دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کا، آیا کہ وہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں قانون اتنی گنجائش چھوڑتا ہے کہ دونوں پارٹی صلاح کر کے آ جائیں تو قانونوں سے مقدمے کو یا عدالت اس مقدمے کو ڈسپوز آف کر دیں گی؟ ایک تو یہ چیز دیکھنا بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر چلے اگر یہ کمپاؤنڈیبلٹی والا بھی ہم کہیں گے اس کے اندر موجود ہے، ریلیکسیشن موجود ہے، ایکسیپشن موجود ہے، تو کیا وہ اوفینس جو ہماری ایف آئی آر جو موقوع ہے وہ کس چیز کی پیروی کرتا؟ کیا اس کو صرف پروسیجر آف لا کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یا پھر اسٹیٹ مشینری کو ایکٹیو کرنے کے لیے رکھا گیا؟ جیسے آپ کے سامنے بڑا مشہور عثمان مرزا کا کیس ہے کہ کمپلیننٹ اور ایکیوزڈ کی آپس میں کمپرومائز کے باوجود کورٹ نے وہ کیس چلا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں، جیسے کچھ ریپ کیسز کے اندر کورٹ کا ویو ہے کہ اگر اس میں پارٹیز کمپرومائز کر کے بھی آ جاتی ہیں تو پھر بھی عدالت پورے کیس کو ٹرائل چلانے کے بعد ڈسپوز آف کرتی ہے، اور ایسے بے تحاشا مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں جس میں کمپرومائز کے باوجود ملزمان کو سزا دی گئی ہے. تو آپ کی بات میں ایک اور چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریاست ہر جہاں پہ بھی جو ہو وہ صرف اس شخص کے خلاف نہیں ہے، وہ ریاست کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ شخص ایک سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ بندہ ہوا ہے ریاست کے ساتھ، ریاست نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو جیسے یہ عثمان مرزا کیس میں ریاست نے اپنی مدعی پہ پرچہ کروا کے جب انہوں نے کمپرومائز کیا اس کے باوجود ریاست کام چلاتے رہے اور ان کو سزا دی گئی. بالکل جی. تو ایک تو یہ صورتحال آپ کے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. باقی آپ کے کلائنٹ کے ساتھ آپ کی پرسنل یا بات چیت ہوئی ہے، کیا اس نے کتنے جرم کا مرتکب ہے یا اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، یہ پہلو تو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی روشنی بھی آپ بھی ڈالیں گے. صاحب یہ اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ وہ پرائیویٹ جو ہے نا کمپلینٹ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ پرائیویٹ کمپلینٹ ہو یا تو ایف آئی آر ہو، دونوں ہی فوجداری کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز کے اندر مطلب پرائیویٹ کمپلینٹ میں آپ عدالت کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی انکوائری کریں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں ثبوت اور گواہوں کی روشنی میں. جبکہ ایف آئی آر کے اندر اسٹیٹ کے پاس اسٹیٹ نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی بنائی ہوئی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، ان کے اپنے قوانین، ان کا بھی کرام آگے ساتھ چل کے کریں گے. ساتھ ساتھ ابھی کے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے تو ہم موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں، تو آج سادہ زبان میں کہیں کہ ہم زیادہ دفعات کا ذکر اس میں نہیں کر رہے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو تعزیرات پاکستان کے اندر سے کی طرف سے پیش ہونے والے جتنے بھی پینل لائبلٹیز ہیں یا جو جرم ہے جو تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ میں لکھ دیے گئے ان کے اوپر سزائیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک
وقوع ہو گیا یا ایک جرم مرتکب ہو گیا، اس کے بعد پولیس نے کیا کیا سٹیپ لینے ہیں، اس کی کیا پابندی عائد ہے، یا اس نے کس کس دائرے کے اندر رہ کے اس پورے مقدمے کی انکوائری کرنی ہے اور پھر اس کی ایف آئی آر دینی ہے. تو یہ دونوں کے اندر کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن پروسیجر جو ہے آپ کو دونوں دیے گئے ہیں. آیا آپ کو پولیس کی انکوائری پہ یقین نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں چلے جائیں یا پھر آپ ایف آئی آر کے اندر آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب اکثر معاملات میں آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتی تو اور وقوع ہو چکا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرض کر کسی کو کوئی زخم لگا، پولیس اس کا ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہی. اب ساتھ ساتھ زخم تو بڑھتا جاتا ہے، نیچرل پروسیس ہے، اس کا اس طرح سے انکوائری بھی نہیں ہوگی، اس کا اس طرح سے میڈیکل بھی نہیں بن سکے گا. تو اس مطلب اگر ایسا بھی کیس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے وغیرہ کیا اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جو بھی ایک آفینس ہوا ہے وہ رجسٹر کرنے سے بالکل منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو اس میں ہمارے پاس کافی آپشنس ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم ایک درخواست لکھیں گے جو جس اس ایریا کے ایس ایس پی ہیں اس کو ہم درخواست لکھیں گے. اس میں اس کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو ڈائریکشن دیں اس شو کو کہ وہ ایف آئی آر کریں. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی پھر ہمارے پاس یہ آپشن اور یہ جو ہے نا پلیٹ فارم اویلیبل ہے تھرو کورٹ. ہم ایک انڈر 22A سی آر پی سی ہم ایک اپلیکیشن موو کریں، اس میں جو بھی فیکٹس ہیں جو ہماری ریجیکٹ ہوئی اپلیکیشن ایس ایچ اوز ہے یا ایس ایس پیز ہے تو ہم وہ چیز مینشن کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہوں گے اس کیس کے پولیس اسٹیشن کی جو بھی حد ہوگی تو وہ جو ہے جناب وہ ڈائریکشن دیں گے نیچے یا کاٹیں. یہ رائٹ آپ کے رسم صاحب کے کنورسیشن ہو رہا ہے سب آپ کو رسپانڈ دیکھیں گے. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ آپشن نہیں ہے کہ پولیس کے پاس جائیں. اگر پولیس ہماری مدد نہیں کرتی تو وداؤٹ اوفینڈنگ پولیس، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا سافٹ ویئر ٹوٹے تو مگر یہ ہے کہ تو ہمارے پاس باقی ریمیڈیز بھی کورٹ کے تھرو اور پرائیویٹ کمپلینٹ ایک اس میں سے ایک راستہ ہے، باقی ساتھی کا بھی ذکر کر دیا. عموماً لوگ جو مطلب لٹیگیشن سے واقف ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پروویژنس، چھوٹی تو نہیں مطلب قانون طور پر بڑی تھوڑی چیز ہے، بٹ اس انفارمیشن یہ کہ وہ اس انفارمیشن سے واقف ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، ایک اور ہمارے ملک میں ٹرم ہے جو آج کل کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ناٹ یوزنگ اٹ پولیٹیکلی اور ادر وائز. چونکہ اب قانونی بات کر رہے ہیں، بس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرض ہے کوئی بندہ مسنگ ہے، جیسے لاسٹ ٹائم ایک دو ہفتے پہلے میں نے رات کو 1:30 بجے آپ سے بات کی کہ یار میرا ایک کلائنٹ ہے جس کو ادروائز میں ڈیل کر رہا ہوں، اس کے ایک پارٹنر کو اٹھایا گیا ہے اور پرائیویٹ لوگ کا آ کے اس کو لے کے گئے ہیں اور اس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے. پھر تیسرے چوتھے تھانے سے پتہ چلا کہ ضابطۂ فوجداری کی بات کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی اس کا ریفرنس دیا تو دوبارہ ریفرنس دوں گا کہ ضابطۂ فوجداری کے اندر ہمیں یہ کوشچن بھی پرووائڈڈ ہے کہ اگر ایک بندہ نہیں مل رہا، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا کلائنٹ نہیں مل رہا یا رات کو اس کو کوئی غائب ہو گیا، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے طور پہ غائب ہوا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے بھاگ گیا یا کہیں پہ بھی بھاگ گیا، کسی نے بتایا کہ ہم فی الحال ادارے کی طرف سے اور اس کو لے کے چلے اور انفورسمنٹ ایجنسی کا نام لیتے ہوئے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، عموماً ہمارے انفورسمنٹ ایجنسی کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک 491 491 سی آر پی سی کی ایک پروویژن موجود ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کے پاس ہیبیس کارپس کی پاورز بھی دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ 491 کی جو پاورز ہیں 491 کی، یہ جسٹس آف پیس مطلب سیشن جج کو بھی پرووائڈڈ ہے. کسی بھی علاقے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کلائنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس کو کسی تھانے میں رکھا گیا تو آپ ڈائریکٹ انگلش کارپس ڈالیں گے اپنے علاقے متعلقہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس. اس بندے کی اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس کو اٹھایا گیا، یہ غائب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہمیں اس چیز کا بھی ایک شک ہے کہ فراد ہے کہ اس کو اٹھایا یا فلاں نام پوچھنے کے لیے، تو اس کے اندر وہ پھر پابند ہو جاتے ہیں عدالت کو لا کر. دیکھیں، عدالت کی جو قانونی حیثیت ہے، عدالت
کو پاور ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، پاور دی گئی ہے قانون کے اندر، تو وہ اپنے قانون کے دائرہ کار کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اداروں سے یہ سوال پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پروونشل کورٹ، ہائی کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پاورز اس سے بھی زیادہ. تو یہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں جس کے اندر ہم مسنگ پرسن کی کوئی خبر کے لیے یا ان کی بازیابی کے لیے کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. سلطان صاحب، ایک سوال میرا آپ سے ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا 249 ہے یا پھر بریت کی درخواست کے اوپر آپ کا مقدمہ آ کے رکا ہوا ہے، اگر یہ ٹرائل ہے تو ٹرائل کے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ نے اپنے پوائنٹس یہ کلیئر کرنا ہے کہ پروفیشن چارج کی کیا اہمیت ہے، وہ کس جگہ پہ ہم اس کو اطلاع کرا سکتے ہیں، عدالت کس جگہ پہ اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے. باقی ٹرائل سے آخری بحث اور ملزم کو سزا یا جزا دونوں میں سے جو ملنے کے حد تک کے مراحل ہیں ان کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے. ایسا ہے کہ اس میں صاحب جو 249A ہے، دو پروویژن موجود ہے سی آر پی سی میں، 249A 265 کی. 249A جو ہے مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے، جس طرح آپ ایک 249A کی اپلیکیشن دیتے ہیں بریت کے لیے، ایکویٹل کے لیے، جہاں پہ یا تو کمپرومائز ہو گیا ہو یا کیس میں آپ کو پتہ ہے کوئی جان نہیں ہے، کسی نے پرچہ کر دیا اس کے بعد، یا کوئی کمپلینٹ ہوگی پہلے بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس کا شہادت نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو خواہ مخواہ میں ایک کیس رکھا جائے لا کی اس میں مشینری کو ایکٹیویٹ کر کے، تو آپ 249A فائل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو 265K اسی کا ہی شیڈو ہے لیکن سیشن کے پاس پاورز ہے. جہاں پر یہاں 249A کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہمارا فرض کریں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا اپلیکیشن، جیسا اسٹل ریلیکٹڈ رہتی ہیں، ٹرائل کے بعد چلی جائے گی. ٹرائل کے بعد چلی جاتی ہے تو ہم نے اس کے بعد ابھی دیکھیں یوزلی ہوتا ہے کہ FIR ہوتی ہے، FIR کے بعد گرفتاریاں اور تفتیش شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا چلان بن کے آتا ہے 173 کا، پھر شہادتیں شروع ہوتی ہیں، پھر شہادتوں میں جیسے ایک طرح کا ایویڈنس آ گیا، دوسرے اس میں کراس کرتے ہیں اور یا وہ اپنے حق میں کوئی ایویڈنس دیتے ہیں. فرض کریں کوئی پلی لے لیتا ہے، سر میں ادھر نہیں تھا، میرے حق میں یہ ایویڈنس ہے، میں لاہور میں تھا، میرا یہ ٹکٹ ہے، میں کسی سینما میں گیا تھا، وہ یہ ٹکٹ ہے، میرے ہوٹل ریزرویشن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوگی کلچر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کنکلوژن آتی ہے، پہلی پارٹی بحث کرتی ہے فائنل آرگومنٹس پہ، دوسری پارٹی فائنل آرگومنٹس کرتی ہے، اس کے بعد جیسا اسے مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ FIR ہوئی، تفتیش ہوئی، اس کے اندر تفتیش کے بعد ایک ابتدائی رپورٹ ایک چلان جمع کرا کے جس پر اس کا خلاصہ کہیں گے پوری اس تفتیش کا جو کہ عدالت میں جمع ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں سے شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تقریباً 5 سے 6 مراحل ایسے ہیں جس کے بعد آپ کروشل ہے. اس کے بعد وہ ان کے پاس کہ آپ اپیل میں جاتے ہیں، سیشن میں جاتے ہیں، مطلب یہ کہنا بھی درست ہوگا، سوری آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، کہ ایک کرمنل کیس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا FIR، دوسرا بیل اور تیسرا ٹرائل. جی، یہ ایک کرمنل کا، اور اس کے اندر اب جو پروسیجرل چیزیں ہیں وہ اسٹیپس کے اوپر چل گئی آپ کیس کے نتائج تک پہنچتے ہیں جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، بالکل کیونکہ نازک معاملہ ہوتا ہے، لوگوں سے بہت سارے شاہد صاحب بیل کا ذکر نکلا تو جب FIR ہوتی ہے کسی سٹیزن کے اوپر یا درجہ ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو کیا وہ پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں سٹیزن کے پاس؟ کیا کریں وہ بیل لینے کے لیے اور کس قسم کی ہوتی ہے؟ پہلے بیل کا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوال کو ریسرچ کرو، بیل کے حوالے سے بتائیں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا ریمیڈیز اویلیبل ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے یا کوئی بھی ایک فرد ہے، اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پہ ایک FIR ہوئی ہے فلاں تھانے کے اندر اس مقدمے کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ تو ایک قبل از ضمانت گرفتاری کروا سکتا ہے. ضمانت قبل از گرفتاری سے پہلے پری اریسٹ بیل بھی کروا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جاتا ہے. عدالت میں جاتا ہے، اس کو پکڑتی نہیں ہے پولیس؟ دیکھیں، اگر تو پکڑ لیتی ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. شاہد صاحب بیل کا ذکر نکلا تو تھوڑا بیل کے بارے میں بتائیں، ان کے اقسام اور کیا پلیٹ فارم ہے سٹیزن یوز کریں. بیل سب سے پہلے تو اگر بندہ گرفتار نہیں ہوگا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پہ ایک FIR ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سیدھا متعلقہ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو رجوع کر سکتا، ایک ضمانت قبل از گرفتاری لے سکتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے وہاں سے اپنا جو بھی پروسیجر چیزیں ہیں، گروکار جاری کروانی ہے اپنے تفتیشی کے نام پہ، اور جا کے شامل تفتیش ہو سکتا ہے. اپنا موقف بغیر گرفتار ہوئے میں اس کو بتا دیں.
دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے برعکس اگر ایک وہی بندہ اگر گرفتار ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، پھر تو وہ تفتیش کا وہ ہوگا، تفتیش تو اس کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی اس کے پاس ضمانت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جس کو ضمانت بعد از گرفتاری کہتے ہیں. وہ اس ٹائم کے اس ٹائم پہ رونما ہونے والے شہادات کی روشنی میں ہوگا کہ کیا ایسے شہادات رونما ہو رہے ہیں جو اس کو ضمانت دلائیں گے، یا جج یا کورٹ اس کو ضمانت جیسا کوئی ریلیف دے گی. تو یہ دو ریلیفس موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر ایک اور بھی چیز ہے وہ ہوتی ہے پروٹیکٹیو بیل، لیکن اس کی پاور صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پرچہ ہوا پشاور میں اور آپ مقیم ہیں اس وقت لاہور کے اندر، تو آپ لاہور عدالت جو ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ، وہاں پہ رجوع کریں گے اور وہاں سے ایک مختص ٹائم تک کے لیے آپ کو ایک عدالت ضمانت دے دی کہ آپ جائیں اور جا کر اپنی بیل کرا کر آئیں. تو اس صورت میں آپ کو پولیس بھی گرفتار نہیں کرتی اور بیل بھی ہو جاتی ہے. اس کو ٹرانزٹری بیل بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹرانزٹری بیل بھی کہتے ہیں. میرے خیال سے آج کی جس کے لیے تک آئی ہے. باقی چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کور کر تمام نقطوں کو لے کر ان کی ڈیپتھ کو لے کر اور ہر معاملے کے پر ان شاء اللہ تعالیٰ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آپ سب کا بھی شکریہ اس ساری چیز کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے.